डिप्रेशन अंग्रेज़ी का लफ्ज़ है, लेकिन ये उतना ही आसान है जितना इंग्लिश में आसान है, इतना ही उर्दू में जो लोग आसानी से समझ सकते हैं। लेकिन इसका उर्दू में सही मतलब कोई एग्जैक्ट नहीं है, लेकिन इसको ज़्यादातर पज़मुर्दगी, मायूसी या उदासी का मर्ज़ कह सकते हैं आप। इसमें असल बुनियादी बात यह है कि ये दिमाग के अंदर से ये कैफ़ियत पैदा होती है, जिसमें दिमाग के अंदर कुछ केमिकल चेंजेस भी होती हैं, कुछ जो न्यूरोट्रांसमीटर्स हैं उनकी कमी बेशी होती है, जिसकी वजह से हमारे जिस्म में हमारे बहुत सारी तब्दीलियाँ आती हैं। और सबसे बुनियादी जो इसमें 2-4 चीज़ें हैं वो ये है कि इंसान की सोच मुतासर होती है, तबीयत में उदासी, मूड यानी उदास ज़्यादा रहता है, खुश नहीं रहता। नॉर्मल खुशी की बातें भी उसको खुशी के को एंजॉय करने के लिए वो अच्छी नहीं लगती। खुशी के मौके पे भी वो उसमें कोई ख़ास कैफ़ियत खुशी की पैदा नहीं होती। इसी तरह जो उसकी नॉर्मल जो काम करने की सलाहियत है उसमें उसको कमी महसूस होती है, वीकनेस, लेथार्जी जिसको हम कहते हैं। इसी तरह उसके खाने पीने के मामूलात में तब्दीली की वजह से उसमें बाज़ वज़न की कमी शुरू हो जाती है। और इसी तरह उस कैफ़ियत की वजह से उसके बाकी जो जिस्मानी मामलात हैं, उसकी नींद में खलल पैदा होना शुरू हो जाता है, खाने पीने में खलल, जिस्मानी ताकत उसके लिए छोटा छोटा काम करना बहुत पहाड़ लगता है। जब ये कैफ़ियत होती है तो एक काम करने वाला आदमी जो आम मामूलात में वो मुकम्मल तौर पे अच्छे तरीके से परफॉर्म कर रहा होता है, उसको और ज़्यादा परेशानी होती है कि ये मेरे साथ क्या वाक़या हुआ है। और उसकी वजह से उसमें जो हम कहते हैं कि हेल्पलेसनेस यानी अपने आप को बेबस महसूस करना, वो कैफ़ियत शुरू हो जाती है। दुनिया के कामों में जब दिलचस्पी नहीं होगी तो वो गलत नताइज अख़ज़ करेगा, और माजी के बारे में अगर सोचेगा तो उसको पछतावा होगा बहुत ज़्यादा कि मैंने शायद बहुत गलत काम कर लिए हैं, बहुत मुझसे कोई गुनाह की बातें हो गई हैं। या मुस्तक़बिल के बारे में सोचेगा तो नाउमीदी उसके ऊपर छाई रहेगी कि ये काम तो मुझसे हो नहीं सकता, मेरी तो सलाहियतें ख़त्म हो गई हैं, शायद अब मैं किसी काम के काबिल नहीं रहा। और मौजूदा हालात के बारे में जब उसको फ़िक्र आएगी तो वो कहेगा मेरे बस में तो कुछ भी नहीं रहा। इसका बहुत बड़ा जो नुकसानदेह पहलू है वो ये है कि अगर ये चीज़ प्रोग्रेस करती रहे, इसका इलाज ना हो, तो वो ज़िंदगी से मायूस होकर ज़िंदगी के ख़ात्मे की बातें सोचना शुरू कर देता है। ख़ुदकुशी के रुझानात उसमें पैदा होना शुरू हो जाते हैं, और एक वक्त आता है कि फिर वो संजीदगी से ये सोचता है कि अब इन सारे मसाइल का हल मेरे लिए यही है कि मैं ख़ुदकुशी कर लूँ। यही वजह है कि आपने देखा होगा कि जो लोग डिप्रेशन के मर्ज़ में मुब्तला रहते हैं और उनके इलाज में कोई दिलचस्पी कोई नहीं लेता या वो ख़ुद नहीं लेते, तो वो उनका बड़ा खौफनाक नतीजा ख़ुदकुशी की शक्ल में बरामद होता है। या इससे भी और ज़्यादा संगीन बात, अगर माँ डिप्रेशन का शिकार है तो वो ये समझती है कि अब मेरी ज़िंदगी का तो कोई फ़ायदा नहीं है, मैं तो ज़िंदगी ख़त्म करना चाहती हूँ, लेकिन मेरे बाद मेरे बच्चों का क्या होगा। छोटे छोटे बच्चे हैं, तो कई दफ़ा आपने ये वाक़यात भी सुने होंगे कि माँ पहले अपने बच्चों को ख़त्म करती है, उनको दरिया में फेंक देती है और उसके बाद अपनी ज़िंदगी का ख़ात्मा कर देती है। ये इतने संगीन नताइज हैं इस मर्ज़ के, जिसके बारे में लाजमी तौर पे देखना चाहिए। ये खाली पाकिस्तान की बात नहीं है, ऑल ओवर द वर्ल्ड ये देखा गया है कि डिप्रेशन का मर्ज़ इस वक्त ये WHO की रिपोर्ट के मुताबिक सेकंड लार्जेस्ट मर्ज़ है, जिसकी वजह से लोगों की ज़िंदगी में डिसेबिलिटी यानी वो काम के अमली ज़िंदगी में वो काम काज के काबिल नहीं रहते। और ये एक तज्ज़िया है कि 2025 में जो लीडिंग काज ऑफ डेथ यानी ट्रैफिक एक्सीडेंट के बाद वो होगी डिप्रेशन, सुसाइड। ये कार्डियोलॉजी यानी हार्ट अटैक से भी इसका पोर्शन ज़्यादा हो जाएगा। माशरे के तमाम तबके इसका शिकार हो जाते हैं, लेकिन बिलउमूम वो तबके जिसको हम अपनी ज़बान में कहते हैं कि प्री डिस्पोज ग्रुप, वो इसमें ख़वातीन का ग्रुप है। ख़वातीन में मर्दों की तादाद की निस्बत ज़्यादा तादाद में ख़वातीन डिप्रेशन का शिकार होती हैं।
اور اسی طرح جو بزرگ لوگ ہیں، بوڑھے لوگ ہیں، جو بیماری کے سبب یا اپنی عمر کے سبب عملی زندگی میں اب وہ بھرپور کردار ادا نہیں کر سکتے، تو وہ ڈپریشن کا شکار ہو جاتے ہیں اور اپنے آپ کو وہ تنہائی کا شکار سمجھتے ہیں کہ ان کے بچے، ان کے دوست یار، ان کے عزیز و اقارب اب ان کے پاس آنے سے رہ گئے۔ اسی طرح جو لوگ کسی اور عارضے کا شکار ہیں، مثلا کوئی بلڈ پریشر کا عارضہ ہے، کوئی دل کا مرض ہو گیا ہے، کوئی کسی کو لانگ سٹینڈنگ بیماری کینسر کی بیماری ہو گئی ہے، تو وہ بھی پھر ڈپریشن کا شکار ہو جاتے ہیں۔ اور تو اور بچے جن کو ہم سمجھتے ہیں کہ ان کو تو کوئی پرابلم نہیں ہے، بچوں میں ڈپریشن کا مرض بہت کامن ہوتا جا رہا ہے، اور یہ مختلف دنیا میں اسٹڈیز ہیں، اور یہاں مظفر آباد میں بھی ہم نے ایک اسٹڈیز جو اسکولوں میں اور ہائی اسکول میں اور کالجز میں کنڈکٹ کی، اس میں 37% بچے شدید ڈپریشن کا شکار ہیں، اور ان میں سے ایک خاص تعداد 17 سے 18% بچے ایسوں کی ہے جن میں خودکشی کے رجحانات پائے جاتے ہیں۔ اور یہ بڑی الارمنگ چیز ہے، کیونکہ اب جو بات آپ نے کہی ہے کہ یہ کیوں ہوتا ہے، اس میں 1000 پرابلمز ہیں، 1000 مسائل ہیں جو ہمارے اوپر اثر انداز ہو رہے ہیں، جس میں میں نے کچھ بتایا کہ نیورو ٹرانسمیٹرز کا ہے، کچھ جینیٹک رول ہے، یعنی موروثی اثرات ہوتے ہیں، لیکن جو دنیا کے حالات ہیں، جو انسان کی زندگی کے حالات ہیں، جو ماحول کے حالات ہیں، یہ اس وقت بہت زیادہ ہمارے اس پر اثر انداز ہو رہے ہیں اور دماغی تناؤ میں اضافہ کے باعث بن رہے ہیں، جس کے نتیجے میں جب وہ آدمی جو انڈیویجول جو وہ ان کو کوپ نہیں کر پاتا، وہ ان سے پورے اچھے طریقے سے نبرد آزما نہیں ہو سکتا، تو وہ پھر ڈپریشن کا شکار ہو جاتا ہے۔ بچوں کی جس طرح میں نے مثال پیش کی، بچے اس وقت جو اچھے بچے پڑھائی کی کمپٹیشن میں اپنے آپ کو بہت زیادہ سٹریس کا شکار وہ پائے جاتے ہیں۔ اس کا نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ جب ان پہ وہ دباؤ کمپٹیشن کی شکل میں، پڑھائی کی شکل میں، امتحانات کی شکل میں یا تعلیمی سہولیات میں کوئی دقت کی شکل میں بڑھتا ہے، تو وہ شدید ڈپریشن کا شکار ہو جاتا ہے۔ اور آپ نے یہ دیکھا ہوگا کہ آپ نے اس طرح کے ٹریجڈی والے معاملات کا سنا ہوگا کہ فلاں بچہ امتحان میں پورے اچھے نمبر نہیں لیے تو اس نے خودکشی کر لی، فلاں بچے نے ایک مضمون میں فیل ہو گیا اور وہ اس نے خودکشی کر لی۔ تو حالانکہ اس میں ایسے کوئی اینڈ آف دی لائف نہیں ہے۔ ایک بچہ آج کسی مضمون میں فیل ہو گیا تو کل محنت کر کے وہ اس سے بڑھ کے کامیابی حاصل کر سکتا ہے، لیکن صرف مسلسل تناؤ دباؤ میں رہنے کی وجہ سے، اس کی ہیلپ نہ ہونے کی وجہ سے یا اس کی پراپر تشخیص نہ ہونے کی وجہ سے وہ پھر اس انتہائی نتیجے پہ پہنچ جاتا ہے۔ اسی طرح جو مختلف حادثات ہیں، مختلف بڑے بڑے واقعات ہیں، جس طرح ہمارے آزاد کشمیر میں 2005 میں شدید زلزلہ آیا، اس سے لوگوں کی زندگیوں میں بہت تبدیلیاں آئیں، بہت نقصانات ہوئے، اس کے اثرات کی وجہ سے ڈپریشن اس وقت بھی بہت زیادہ ہو گیا تھا۔ پوسٹ ٹرامیٹک اسٹریس ڈس آرڈر ایک کنڈیشن ہے جس کی وجہ سے تناؤ دباؤ بڑھتا ہے اور اس کی وجہ سے بھی ڈپریشن ہوتا ہے، اور اس کے اثرات کی وجہ سے اب بھی کئی لوگ ایسے ہیں جو شدید ڈپریشن میں مبتلا ہیں، اپنے گھروں میں اپنی عملی زندگی سے کٹ کے وہ زندگی گزار رہے ہیں۔ تو ان سب کی تشخیص، ان سب کی دیکھ بھال بہت ضروری ہے۔ کوئی بھی آدمی جو نفسیاتی دباؤ کا شکار ہوگا، ڈپریشن کا شکار ہوگا، تو وہ اس سے چھٹکارا حاصل کرنے کے لیے منفی طریقے اختیار کرتا ہے۔ اس میں دو طرح کے منفی طریقے ہوتے ہیں، ایک تو اپنی جان کے نقصان اور دوسرے میں دوسروں کا نقصان۔ کئی لوگ ایسے ہوتے ہیں جو ایسا انتہائی سٹیپ لے لیتے ہیں، جس طرح ایک مریض مجھے ابھی بھی یاد ہے کہ وہ ٹھیک ہونے کے بعد 6-8 مہینے کے بعد آیا بڑی اداسی میں نے کہا جی آپ تو اب ٹھیک ہو گئے، آپ کیوں اداس ہیں؟ کہنے لگے جی مجھے افسوس یہ ہے کہ میں 1.5 سال پہلے کیوں نہیں آپ کے پاس آیا، اب مجھے پتہ چلتا ہے کہ یہ تو میں ڈپریشن کی وجہ سے اتنا پریشان رہتا تھا اور یہ پرابلم تھے جس کی وجہ سے میں نے اپنی وائف کو ڈائیورس کر دیا، طلاق دے دی۔ اب وہ طلاق، ڈپریشن تو قابل علاج ہے لیکن وہ طلاق قابل علاج چیز نہیں ہے۔ اسی طرح لوگ اپنے کاروبار چھوڑ دیتے ہیں، لوگ اپنے بڑے بڑے سٹیپ لے کے نوکری چھوڑ دیتے ہیں اور اس سے مزید وہ مسائل کا شکار ہو جاتے ہیں۔ یا دوسری طرف سے جو دوسرا میں نے پہلو بتایا کہ جو وہ دل برداشتہ ہو کے کوئی ایسا اقدام کرتے ہیں کہ یار میں نے تو زندگی میری ختم ہو گئی ہے تو میں دوسرے کسی کو بھی ختم کر دوں، وہ اپنے نتیجے جو بھوگنے کے لیے تو تیار ہوتے ہیں لیکن ساتھ وہ
کسی دوسرے کو ہو سکتا ہے قتل کر بیٹھے، ہو سکتا ہے زخمی کر بیٹھے، کسی کی پراپرٹی کا نقصان کر بیٹھے، کسی کو آگ لگا بیٹھے، کسی کا اور نقصان کر بیٹھے کہ میں تو اس پریشانی کا شکار ہو گیا ہوں، تو اب دوسرے کیوں آرام میں رہیں جن کی وجہ سے میں پریشانی کا شکار ہوں۔ اسی طرح چوری چکاری کا ایلیمنٹ بھی اس میں بہت زیادہ ہے کہ یا اس میں جو مس کنڈکٹ کا، دوسرے کے ساتھ رویوں کا غلط استعمال، لڑائی جھگڑا بہت زیادہ کامن ہو جاتا ہے۔ تو اس میں یہ ان پیچیدگیوں میں پڑھنے سے پہلے اس کی تشخیص ہو جائے تو بہت زیادہ فائدے کی بات ہو جاتی ہے کہ پریونشن علاج سے بہت بہتر ہے، یعنی ابتدائی تشخیص ہو جائے۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ ہم ایک معاشرے میں توازن کا عمل رکھیں، اپنے رویوں میں، اپنی خواہشات میں، اپنی سوچ میں، اپنے کام کاج میں ایک توازن ہونا چاہیے۔ ضرور محنت کریں، ہر انسان اچھے سے اچھی کی طرف کوشش کرے، لیکن اپنے حالات، اپنے وسائل کے مطابق۔ اور نمبر 2، اپنی جو اللہ کی طرف رجوع کرے، قناعت کا رویہ اختیار کرے گا تو اس کے اوپر بہت سارے دباؤ ایسے ہیں جو آئیں گے نہیں، پہلی بات۔ دوسری بات یہ ہے کہ جو آدمی بھی اس کا شکار ہوتا ہے تو سب سے پہلے اس کو اپنے کام کاج میں فرق محسوس ہوتا ہے۔ اس کے پڑھائی کرنے والا بچہ ہے تو اس کی پرفارمنس میں فرق آئے گا، اس کی پڑھائی میں دلچسپی کمزور ہوتی جائے گی، اس کی ہمت طاقت تھکاوٹ میں، جس طرح ابھی بھی ایک بچی آئی ہوئی تھی کہ میری یادداشت کمزور ہے اور میں نے ایف اے کے بعد پڑھائی چھوڑ دی ہے۔ اب بیسیکلی وہ یادداشت کمزور نہیں ہے، وہ ڈپریشن کی وجہ سے اس کی پرفارمنس میں فرق آ رہا ہے تو اس کو پریشانی ہو رہی ہے۔ اسی طرح کوئی آدمی کاروبار کر رہا ہے تو وہ اس کی کام میں دلچسپی کم ہو جائے گی، اس کی نوکر ہے، ملازمت ہے تو حاضری میں کمی ہو جائے گی۔ دوسری بات، اس کی نیند میں، اس کی کھانے پینے میں، اس کی لوگوں میں میل جول میں، اس کی جناب سوشل کانٹیکٹس میں بہت زیادہ کمی آتی ہے۔ تو اس کو جو ہی یہ محسوس ہو کسی عام آدمی کو، اس کو لازمی اپنے فیملی ممبر کے ساتھ بھی، کسی دوست کے ساتھ بھی یہ ڈسکس کرنا چاہیے، اور اس کو پھر فوری طور پہ کسی نفسیاتی معالج سے بھی رجوع کرنا چاہیے۔ نمبر 2، گھر والوں کی، اس کے دوستوں کی ذمہ داری ہے کہ دیکھتے ہیں کہ اپنا بہن بھائی، اپنا کوئی بچہ یا اپنا کوئی بزرگ ان تبدیلیوں کا شکار ہے تو ان کو لازمی ڈاکٹر سے مشورہ کرنا چاہیے۔ ابتدائی تشخیص بر وقت ہو جائے تو اس کے علاج میں انتہائی آسانی ہو جاتی ہے۔ نمبر 2، اس میں جو علاج میں جو اسپیکٹ ہیں وہ تینوں طریقے لازمی پورے کرنے چاہیے کہ جو ادویات ڈاکٹر تشخیص کرتا ہے وہ ریگولر کھانی چاہیے، کافی عرصہ کھانی چاہیے، ٹھیک ہونے کے بعد بھی وہ ڈاکٹر کے مشورے کے بغیر بند نہیں کرنی چاہیے تاکہ دوبارہ تکلیف کا شکار نہ ہو۔ نمبر 2، اپنے معمولات میں ایک توازن رکھیں، سیر تفریح بھی، نماز بھی، گپ شپ بھی، اور کام بھی، اور ساتھ ساتھ آرام بھی۔ اور تیسری بات یہ ہے کہ فیملی کا، فرینڈز کا رول یہ ہے کہ وہ ایسے آدمی کو زندگی کے دائرے میں دوبارہ انکریج کریں، بجائے اس کو بیمار بنا کے گھر بٹھا لیں کہ اوفو یہ تو بیمار ہو گیا، یہ کسی کام کے قابل نہیں ہے۔ اس کو انکریج کریں دوبارہ زندگی کے دائرے میں وہ پروڈکٹیو اپنا کارآمد رول ادا کرے، تو یہ کوئی مسئلہ نہیں ہے کہ وہ آدمی دوبارہ زندگی میں اتنا بھرپور کردار ادا نہ کر سکے، وہ اسی طرح بہترین کردار ادا کر سکتا ہے جس طرح وہ پہلے کردار ادا کرتا۔ اس میں سب سے ضروری بات یہ ہے کہ اویئرنیس۔ دیکھیں، لوگوں کی آگہی ابھی تک نہیں ہے۔ کئی لوگ، میں نے ابھی ایک مثال دی، کئی لوگ بڑے بڑے نقصان دہ فیصلے کر بیٹھتے ہیں اور اس کے بعد اگر وہ علاج ہو گیا تو وہ نقصان دہ فیصلے کا ان کو کوئی فائدہ نہیں ہوتا۔ تو ابتدائی طور پہ آگاہی بہت ضروری ہے، اس کے لیے ہر لیول پہ، اسکول کے لیول پہ، تعلیم اداروں کے لیول پہ، اور اس میں میڈیا کا میں سمجھتا ہوں بہت بڑا رول ہے۔ جس طرح آج دنیا نیوز بہت اہم پہلو پہ ایک پروگرام کر رہی ہے، تو اس کے سننے والے، دیکھنے والے لازمی ان کو معلومات میں اضافہ ہوگا اور وہ ایک سے دوسرے کو یہ معلومات دیں۔ اور میں یہ عرض کرتا چلوں آپ کی توسط سے کہ سٹگما، یعنی اس کو عیب نہ بنایا جائے۔ کیا کوئی آدمی ایسا ہے جس کو شوگر ہے اور وہ اپنا علاج نہیں کرتا، وہ عیب بنا کے گھر بیٹھ رہتا ہے؟ کیا کسی کو بلڈ پریشر کی بیماری ہے یا ہارٹ اٹیک ہوا ہے تو وہ اس کو عیب بنا کے گھر میں چھپ کے بیٹھ جاتا ہے؟ ایسی کوئی بات نہیں ہے، وہ بھی قابل علاج بیماری ہے اور یہ بھی قابل علاج بیماری ہے۔ اس میں مشورہ کر کے اپنی
زندگی کو خوشحال بنائیں تو یہ فائدے کی بات ہے، بجائے اس کے کہ اپنی بھی اور اپنے اہل و عیال کی زندگی کو بھی آپ پریشانی کا شکار کر دیں، یہ غلط بات ہے۔